अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज होता है जी ट्यूसडे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी देयर इज नो बेटर डे देन टुडे टू इम्प्रूव एंड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। हमेशा हम अपने आप में जो तब्दीली लाना चाहते हैं उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं। अपने ही क्लोजेट को देखिए, आपको कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी अशिया नज़र आएंगी जो शायद आपने इस्तेमाल नहीं की हैं, किसी ख़ास दिन के लिए संभाल के रखी हैं। ये परफ्यूम मैं तब लगाऊंगी जब कुछ बहुत अच्छा होगा, या अभी देखते हैं कोई अच्छा ओकेजन आने वाला है तब ये कपड़े पहने जाएंगे। वैसे तो हमें कहा जाता है कि छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, जो मोमेंट आपके पास है आज ही उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये वाला जो मोमेंट था, ये इतना ज़्यादा ग्लेयरिंग एविडेंस के साथ आपके सामने मौजूद नहीं था। कई बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जब आप देखते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस की, अपनी अचीवमेंट्स की मेराज पर होते हैं, जब आप समझते हैं कि यार देयर लाइफ इज़ परफेक्ट, और अगर ये लाइफ की जो लाइफ लाइन है ये कट जाए, तब एहसास होता है कि आपके वाकई ज़िंदगी कितनी फ़ानी है और इसमें से कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। कल मेरे ख्याल में खेलों की दुनिया से रुग़बत रखने वाले, और ख़ास तौर पे अगर बास्केटबॉल की बात की जाए, सो वी लॉस्ट अ लेजेंड एंड हम बात कर रहे हैं कोबी ब्रायंट की। कोबी ब्रायंट एक हेलीकॉप्टर में सवार एक जगह पे जा रहे थे। आई थिंक कि टोटल 10 अफराद या 9 अफराद इस हेलीकॉप्टर में थे, और इस हेलीकॉप्टर के साथ हादसा पेश आया और कोई भी शख्स इसमें सवार सरवाइव नहीं कर पाया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि तकरीबन कोई 24 घंटे पहले उनकी बेटी उनके हमरा थी और एक खेल में वो पार्टिसिपेट कर रही थी, एंड कोबी वाज देयर एंड ऑल द गर्ल्स वर चीयरिंग। और ये वाकई उनकी ना सिर्फ ही वाज अ लेजेंडरी प्लेयर, लेकिन अगर उनकी फैमिली लाइफ को भी देखा जाए तो इट वाज एट दैट परफेक्ट स्टेज। जो बेटी उनके साथ थी, हर एज वाज ओनली 13 साल की बेटी जो अपने फादर की तरह बास्केटबॉल में एस्पायर करती थी। एंड लाइफ कैन बी सो अनप्रिडिक्टेबल। एक हादसा और क्या आपको, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह उनकी ज़िंदगियां बदल गई होंगी। आपको ये भी बताते चलें कि ब्रायन की वाइफ वनेसा और इसके अलावा 3 और बेटियां उनके सर्वाइवर्स में शामिल हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेमेंडसली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया उनको वो ग्रीव करने का वक्त देगा, लेकिन जितने भी लोग ब्रायन को जानते हैं, कोबी ब्रायंट को जानते हैं, वो जानते हैं कि ही वॉज ऑफन कंपेयर टू माइकल जॉर्डन, बिकॉज इस गेम के और ख़ास तौर पे सिया फार्म लोगों की बात की जाए तो माइकल जॉर्डन हैज़ हिज ओन यूनिक पोजीशन। और उनका बड़ा फेमस जो कोट है जो अक्सर लोग कहते हैं वो ये कि आई डोंट वांट टू बी अनदर माइकल जॉर्डन, आई एम कोबी ब्रायंट। तो अपने आप पे इतना यकीन रखना कि अपने लिए एक यूनिक जगह बनाना, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हिज लेगेसी एंड व्हाट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर। और ख़ास तौर पर जब हम सिया फार्म कम्यूनिटी की बात करते हैं, आज भी अमेरिका में आप देख सकते हैं कि कलर्ड लोगों के लिए या अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के लोगों के लिए चीज़ें आसान नहीं हैं। और इस तरह की सूरत हाल में, ऐसे माशरे में कोबी ब्रायंट जैसे लोगों का सामने आना इस कम्यूनिटी के लिए वो मशअल राह बनते हैं। आई थिंक वी ऑलवेज नीड रोल मॉडल्स, और ख़ास तौर पे जो ओप्रेस्ड कम्यूनिटी अपने आप को इमेजिन करती है, जिनके लिए मौके उतने इक्वल नहीं होते, जिनके लिए आगे बढ़ना या अपने लिए कोई मकाम हासिल करना आसान नहीं होता, दे नीड पीपल लाइक कोबी ब्रायंट टू रिमाइंड देम कि आप जो भी ख्वाब देखें, जो भी मंजिल अपने लिए तयन करें, वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले इनकी ज़िंदगी और इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से हमने बनाई है ये रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक एट इट। कल हम देख रहे थे कि एक जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा था कि द हेवन हैज़ अर्न 2 ब्रायंट्स, यानी एक नहीं 2 ब्रायंट्स अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बेहतर जगह पे होंगे। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और सबसे बढ़कर ये कि अक्सर वो लोग जो इस रेस में पड़े हुए हैं, या उनको लगता है कि अगर उनके पास पैसा और शोहरत हो तो ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट होगी। आई थिंक इस तरह के हादसे हमें ये भी रिमाइंड करते हैं कि पैसा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या शोहरत आपकी ज़िंदगी में खुशियों को नहीं भर देता, ये हमें खुद ही पिरोनी पड़ती हैं। तो आज भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़रा नोटिस करें। किसी से अगर कोई बात करनी है, किसी से अगर इजहार करना है, चाहे कोई खफगी ही क्यों नहीं है, अगर कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, टेक दिस मोमेंट नाउ, दिस प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल दैट यू हैव। और इसी तरह दुनिया में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस इंसानियत, आलम इंसानियत के सामने बहुत सारे। कोरोना वायरस की बात करना चाहेंगे।
اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا میں یہ مسئلہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, کس طرح کوارنٹین کیا گیا ہے ووہان میں رہنے والے لوگوں کو, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک اچھی خاصی تعداد میں پاکستانی طلبہ بھی موجود ہیں. ابھی تک کسی پاکستانی کی تشخیص نہیں ہوئی ہے کورونا وائرس سے افیکٹ ہونے کی, لیکن دنیا بھر کے ممالک اور خاص طور پہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ووہان سے اور چائنا سے فلائٹ جاتی ہیں, لوگوں نے ٹریول ایڈوائزریز ایشو کی ہوئی ہیں. اس طرح کی جو مہلک وبائی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر تو کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی پرسنل ہائیجین کا اور اپنے ماحولیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اینڈ ویلکم بیک. اور اس وقت جہاں ہم مختلف اور احتیاطی تدابیر کی بات کی جا رہی ہے, خصوصاً ٹریولرز کے لیے ٹریول ایڈوائزریز ہیں. ویسے بھی آپ اگر دیکھیں ایئرپورٹس آر دا فلتھیسٹ پلیسز. جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ کی ڈیسٹینیشن زیادہ ہوں, یعنی اگر آپ سستا ترین ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ کنیکشنز والا ٹکٹ لیجئے. اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور جو پیسے زیادہ دے کر ایک ڈائریکٹ ڈیسٹینیشن والا ٹکٹ لیتے ہیں, اس میں نہ صرف آپ کا وقت بچتا ہے بلکہ اس ڈیسٹینیشن پہ, اس ہوائی اڈے پہ اتر کر اگر آپ خدا نہ خاصہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کسی طرح کے وائرسز اینڈ بیکٹیریا سے, اس کو بھی اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن جب بھی میں ایسی کوئی سپر بگ یا وبائی امراض کی پھیلنے والی کوئی رپورٹ دیکھتی ہوں, مجھے خیال آتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم تبھی تھوڑا سی اٹینشن دیتے ہیں جب یہ ہمارے اتنے قریب آ جاتی ہے, جب یہ مسئلہ بن کر سامنے آتی ہیں. ورنہ اگر آپ کراچی شہر میں دیکھیں, جو ہمارا کھانے پینے کا نظام ہے, جو ہمارا سیوریج کا نظام ہے, گاربیج کلیکشن کا نظام ہے, وہ اس قدر درہم بھرم ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد اتنی گندگی, اتنی ان ہائیجینک سچویشن نظر آ رہی ہے that we are literally sitting on a time bomb. اور ہمارے پاس تو شاید وہ میڈیکل اور طبی سہولیات بھی موجود نہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسی ایمرجنسی اگر یہاں نافذ ہو تو ہم کیا کریں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نوٹس لینے کو ہی تیار نہیں ہے, نہ سٹی کی انتظامیہ, نہ پروونشل انتظامیہ, نہ ہی ہمارے نیشنل لیول پہ اس کے لیے کوئی کام ہوتا ہے. یہ چھوڑیے ہم خود, یعنی اکثر مجھے اس بات پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مہنگے ترین علاقے میں آپ کا گھر ہوگا اور آپ کی ایک ایسی سڑک ہوگی, یعنی اگر آپ صرف اس کی ایسٹ مینجمنٹ کریں تو شاید کروڑوں میں آپ کے گھر کی مالیت ہوگی, لیکن جو سٹاف آپ رکھتے ہیں, جو ہیلپ آپ رکھتے ہیں, نہ آپ ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں, نہ آپ ان کو تھوڑی سی آگہی دیتے ہیں. وہ آپ ہی کے گھر کے سامنے بیٹھ کے آپ کے گیٹ کے اوپر کئی دفعہ سپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تھوک رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو بتانے والا کوئی نہیں. یہاں تک کہ آپ ان کو کوئی چیز دیں, اگر پانی کی بوتل دیں یا کھانے کے لیے کچھ دیں, اس کو بھی وہیں پہ پھینک کر اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اس کا صرف تعلیم سے واسطہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی قدریں ہوتی ہیں. میرے نانا مرحوم ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی پالتو جانور کو یا کسی سڑک پر چلنے والے جانور کو بھی دیکھیں, وہ بھی کسی جگہ اگر بیٹھتا ہے تو دم سے جگہ کو صاف کرتا ہے. لیکن ہم انسان بحیثیت انسان تنزلی کے ایک ایسے لیول پہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. سو خدارہ اپنے ارد گرد دیکھیے, اگر آپ کسی ٹھیلے سے یا کسی دکان سے سوپ یا کچھ خرید رہے ہیں یا سبزی خرید رہے ہیں, فروٹ خرید رہے ہیں, ذرا یہ تو دیکھیے کہ وہ ایک کھلے ہوئے گٹر کے بالکل ساتھ یا اس کے بالکل کونے میں ہی کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. سو کین یو امیجن کہ کتنے زیادہ بیکٹیریا اور وائرسز اسی کھانے پینے کی چیز کے اوپر ہوں گے. But somehow we give it a blind eye. So آج پروگرام کی شروعات میں ہم کسی بھی چیز سے ڈرنے کے بجائے اپنے ارد گرد ذرا صفائی کو بہتر کرنے کی اگر کوشش کریں تو I think it will really go a long way. آخری چیز جی, کیونکہ کھانے پینے کا ذکر ہو رہا تھا, تو کراچی فوڈ فیسٹیول بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. ویسے once again I mean yes you enjoyed the festival, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پہ اگر کرونا کی بات کی جائے, دوسرے وائرسز کی بات کی جائے, پلیز باہر سے کھانا پینا اوائڈ کیجیے, گھر میں ہائیجینک طریقے سے بنائی ہوئی سادی غذا کا استعمال کریں. بٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی کراچی فوڈ فیسٹیول رپورٹ. جی, ویدر اگر اتنا اچھا ہو تو کھانے کا اور موسیقی کا لطف آتا ہی ہے. ایسے ایسے مومنٹس کو انجوائے ضرور کیجیے. لیکن ہم جو عجلت میں رہتے ہیں, ایک اور آپ کو مثال دیتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ السرز کو اور اگر بری صحت کو آپ نے اوائڈ کرنا ہو تو 3 چیزوں کو اوائڈ کیجیے: ہری, وری اینڈ کری. یعنی بہت زیادہ مسالے دار کھانا نہ کھائیے, الجھنوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور عجلت میں نہ رہیے. لیکن بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً بے صبرا بنایا ہے, تو آج ذرا یہ بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ جو اوور ویٹ ہیں یا جن کا وزن بڑھ جاتا ہے, وہ جلد از جلد وزن گھٹانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے نہ وہ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کھانے پینے پروپورشنز ان کے نہ روکے جائیں, اور نہ ہی وہ کوئی محنت والی ورزش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت مشہور ہوا ہے آج کل مختلف ٹریٹمنٹس, جس میں کبھی
بات کی جاتی ہے ہربل واٹر کی, اور کبھی ذکر آتا ہے لیزر ٹریٹمنٹس کا, جس کے ذریعے کوئی ہائفو ہے, کوئی آئی ڈونٹ نو, کوئی بہت سارے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں, مشینی ٹریٹمنٹس, ان کی ریز لینے تھے, ان لیزرز کا استعمال کرنے سے آپ کی چربی یا فیٹ گھل سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کم وزن دکھیں گے. لیکن کیا یہ اور کوئی کمپلیکیشن تو نہیں پیدا کرتا؟ آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خرم مشیر, اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا لیزر سے وزن کم کرنا مناسب بھی ہے, کیا وہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے یا نہیں. اس کے علاوہ لائپوسکشن اینڈ ادر ویز آف ڈوئنگ دیٹ ایز ویل. اس پہ بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ آج پاکستان. ویلکم بیک جی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ طرح طرح کے ٹریٹمنٹس اور آپ کے پاس سولوشنز موجود ہیں, خصوصاً وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے, اوبیسٹی ہے, تو وہ فوراً سے پیشتر ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام ٹریٹمنٹس حد سے زیادہ اوبیس لوگوں کے لیے, جن کے لیے ہو سکتا ہے اچانک سے وزن کم کرنا امپاسبل ہے. یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا, کئی آپ کو اس طرح کی سٹوری سنائی جاتی ہیں جس میں کسی کا وزن اگر 300 پاؤنڈ ہو گیا ہے یا 250 پاؤنڈ ہو گیا ہے, تو وہ ایک دم سے چاہے وہ ایکسرسائز کریں گے تو آلریڈی ان کے جوائنٹس پہ, ان کی ہڈیوں پہ اتنا بوجھ ہے کہ ان کے لیے کارآمد نہ ہو. ان کے لیے نکلے تھے یہ سارے ٹریٹمنٹس, لیکن ہم اور آپ جن کو شاید تھوڑی سی محنت کر کے اپنے منہ پہ زپ لگا کے 5-6 کلو گرا لینا چاہیے, ہم بھی اس لائن میں لگ گئے کہ بھائی کون کرے اتنی محنت. ہم جاتے ہیں 2-3 سٹنگز لیتے ہیں, سیشنز لیتے ہیں, کچھ انچز کم ہو جائیں گے, دیٹس آل وی نیڈ. لیکن کیا اس کے ہارمفل اثرات ہماری زندگی پہ ہو سکتے ہیں, سائیڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. خصوصاً آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لیزر کو استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ IPL ہو, ہائفو ہو, LLT ہو, کس طرح لوگ اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ فوراً سے سمارٹ ہو جائیں, اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں. یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائک ایوری ٹیوزڈے بیکاز اٹس ٹیوزڈے ٹرانسفارمیشن, ڈاکٹر خرم مشیر. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ اٹس ویری ایکسپینسو, یعنی ایک آدھ سیشن بھی ہزاروں روپے میں جاتا ہے, کتنا افیکٹو ہے؟ یعنی یہ نظروں کا دھوکہ ہے یا واقعی لیزر سیشن کرانے سے کچھ انچز آپ کے کم ہوتے ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. بالکل صحیح. اچھا دیکھیے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, مگر ایک یہ کہ یہ ایک بڑا ٹارگیٹڈ تھراپی ہے. اگر کسی کی تھائز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, پروپورشن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے آرمز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے لو ہینڈلز مراد جو لوگوں کے لیے میں بتا آپ کو ڈیفینیٹلی کہ مطلب جو سائڈ میں آپ کے جو فیٹ جمع ہو جاتا ہے, اگر آپ اوور آل سمجھیں کہ جی میں کھاتا رہوں اور خوب زبردست میں کھانے کھاؤں اور میرا ویٹ لیزر سے کم ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن خرم, جیسے آپ تو یو آلسو جم انتھوزیاسٹ نا, تو جم میں ہمارے فٹنس ٹرینرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹارگیٹڈ, اکثر آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایسی ایکسرسائز بتا دے میرے بس 6 ایبس بن جائیں یا میرا بیلی فیٹ چلا. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا, اوور آل کارڈیو کرو جاتا ہے. تو کیا لیزر سے ٹارگیٹڈ ایک جگہ کے لیے آپ سولوشن, یعنی یہ تو پلس ہوا نا اس کا؟ بالکل. دیکھیے ٹارگیٹڈ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, مگر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک دفعہ آپ کی ڈائٹ ایسی ہو اور ایک فیٹ سیل آپ کا بن جائے, ٹھیک ہے, ایک فیٹ سیل بن گیا, اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا سائز وہی رہے گا, ٹھیک ہے. جب آپ کھانا کم کرتے ہیں تو وہ شرنک ہو جاتا ہے, جہاں آپ نے اوور ایٹنگ کی وہ پھر بڑھ جائے گا. اس لیے اگر آپ شروع سے مینٹین نہیں کر سکتے, آپ کی فیملی میں ایک دفعہ فیٹ سیل بن گیا تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, وہ اتنا ہی, وہ بیگ کی طرح ہے, ٹھیک ہے, وہ ایمٹی کر دیا آپ نے. اگر آپ نے لیزر کیا, جو لیٹسٹ ہائفو وغیرہ سے بھی لیٹسٹ جو ہے وہ LLT لیزر ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا لو لیول لیزر تھراپی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پلاسٹک سرجن ہوتے ہیں اور ڈرمیٹولوجسٹ مل کے یہ کرتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں, آپ کا جو فیٹ سیلز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جو آپ کا فیٹ ہوتا ہے سو سیمی سالڈ فارم میں ہوتا ہے, اس کو لیکویفائی کرتے ہیں, اس کو بالکل پانی, مطلب لوگوں کے لیے عام طور پہ اس کو بالکل لیکوڈ کر دیتے ہیں, پانی کی طرح کرتے ہیں, اور ایک کینولا لگاتے ہیں, ایک نالی ٹائپ لگاتے ہیں جس سے اس کو اسکویز آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک دفعہ وہ کم کرا لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ نے منہ پہ زپ نہیں لگائی, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا جی اب تو میں نے اپنا جو ہے لیزر تھراپی کرا لی ہے, یا لائپوسکشن جو ہوتا ہے اس کو بھی اسسٹ کرتے ہیں لیزر کے ساتھ. اگر لائپوسکشن میں بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ بہت اوبیز ہیں اور ڈسپروپورشنیٹ ہیں, آپ کو ہارٹ کی بیماری ہو رہی ہے, ڈائبٹک ہیں, تو اس میں آپ کو بڑے میجرز لینا پڑتے ہیں, آپ ایسے نہیں کرا سکتے. اچھا, میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے ڈاکٹر خرم کہ اگر فیٹ ڈپازٹس ہوں, چاہے آپ اس کو لیزر کرائیں یا لائپو کرائیں, آپ کا سکن فولڈ اسی حساب سے بڑا ہوا ہے جتنا اس کے اندر فیٹ ہے. جب فیٹ اندر سے لیکویفائی ہو گیا اور اس کو چلے کینولا لگا کے نکال دیا یا باڈی نے ابزارب کر لیا,
میرا سوال یہ ہے وہ جو اسکن کا فولڈ ہے کیا وہ لٹک جاتی ہے جلد یا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کا تو میجر سائیڈ افیکٹس میں انفیکشن تو ہے ہی ہے, اسکارنگ بھی ہے, لمپنس ہے, سیگنگ آف دا اسکن, جی وہ تو بہت ہی پھر اس کو پرومیننٹ کیا آپ کا. کرتے ہیں اگر بہت زیادہ سیگ کر جائے تو اس کو بھی پھر سرجیکلی کاسمیٹکلی ریموو پھر کیا اس کی جاتا ہے؟ پلاسٹک سرجری ہوگی آپ Okay. کی, ٹھیک ہے, وہ ایک اور کمپلیکیشن کی طرف جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ وہ بار بار کراتے ہیں, کیونکہ ایک تو ایڈکشن ہو جاتی ہے, لوگ پھر ایفرٹ نہیں کرتے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری آپ کتنی کرائیں گے, تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ اس ایریا کو خاص طور پہ اس کے لیے کوئی بینڈ بناتے ہیں. وہ اگر آپ نے بازو پہ ہے تو خواتین جن کی سرجری, جن کی لیزر تھراپی بار بار ہوتی ہے, ایک زیرونا لیزر ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اسکارنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور انفیکشن آپ کو, کیونکہ آپ کا جب نکالیں گے فیٹ سیل سے, آپ کا لکوڈ کر کے نکالیں گے تو اس ایریا میں سویلنگ بھی آئے گی, انفیکشن بھی ہوتا ہے. پہلے تو آپ کی اینٹی اچھا بایوٹک انفیکشن سب کو ہوتا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے رسک آف دیٹ؟ بالکل برائٹ چانسز ہیں, برائٹ چانسز ہیں, ہوتا ہے اکثر کو, کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے تو انفیکشن ختم کرنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ بینڈیج, جیسے کہ آپ ویسٹ بیلٹ آتی ہے اسی طرح کی آپ کے میڈ ٹو آرڈر ہوتا ہے, صحیح, وہ جو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں کے لیے بنتا ہے, آپ وہاں مستقل لگاتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور اچھا خرم جی ایک اور چیز, جیسے ہم کھانے میں بھی اب تو بات کی جاتی ہے, باڈی کو دیکھیں بہرحال فیٹ کی ضرورت ہے. اگر صرف خواتین ہی کی بات کی جائے, the reason that they have more یعنی ان کے کارڈز پہ یا ان کی گلوٹس پہ یا ان کی بیلی پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ فیٹ دی ہے because they have to bear a child, جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے آپ جب اوپر سے دیکھ رہے ہیں, کیا جسٹ لائک اسکن اس کی لیئرز ہیں, اسی طرح فیٹ کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, جب اوپر سے آپ لیزر کر رہے ہیں اور فیٹ کو لیکویفائی کر رہے ہیں, فیٹ ضروری بھی تو ہے, تو یہ ایک سرٹن لیول تک کیا جاتا ہے, اس میں ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے یا لیزر اپنے آپ میں اتنا اسمارٹ ہے کہ اس لیئر کے بیونڈ وہ نہیں جاتا؟ پلیز ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اب یہ بڑی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اگر آپ ایکسٹینسولی کرتے ہیں تو ڈیفارمیٹی ایک بہت برائٹ چانسز ہے. آپ کو ایک ساتھ میں آپ کو بڑا یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ پروپورشن میں اس کو مینٹین کریں. اگر بہت اکثر آپ ڈسفگرمنٹ, بہت زیادہ برائٹ چانسز ہیں, جتنا بھی اچھا لیزر تھراپسٹ ہوگا اس کے بعد بھی آپ ڈسفگرمنٹ آ سکتی ہے. اگر آپ بہت اوبیس ہیں, دیکھیے اگر سرٹن کنڈیشن آپ بہت اوبیس ہیں, یعنی آپ کا پیٹ اگر 6 انچ باہر نکلا ہوا ہے اور آپ کو تب ضرورت ہے تو مے بی یو ریڈیوس اے فیو انچز, وہ تو صحیح ہے. مگر اگر آپ بالکل چاہ رہے ہیں کہ جی میڈ ٹو آرڈر ہو جائے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس میں اور جیسے اگر کسی کا کیلوئڈ بنتا ہے, اگر جلنے کے بعد جو کیلوئڈ بنتا ہے, اگر آپ اسے ریموو کریں تھرو سرجری تو اس سے بڑا کیلوئڈ بنتا ہے. میں نے پتا ہے کیلوئڈز کے لیے اگلا ٹیوزڈے سوچا ہوا تھا. ریزن بینگ میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے بڑی ایک وہ ریبیلین سٹیج آیا اور سب نے کرا لیے ٹیٹوز, اور ٹیٹو کو اب ریموو کرنے کے لیے جو 15,000 سیشنز لیے جا رہے ہیں لیزر کے, اس پہ ہم نے بات کرنی تھی, بیکاز ایوری ٹائم یو ڈو دیٹ دیر از اے کیلوئڈ دیٹ کمز ان, تو ہم اس پہ اگلا سیشن کریں گے. لیکن کمنگ بیک خرم, یہ تو آپ نے بتایا اس کے رسک ہیں, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو دوسرے آپشنز اویلیبل ہیں, لائپوسکشن آج کل بڑا کامن ہوا ہے, کل پرسوں بلکہ یہ بات کی جا رہی تھی پی آر پی فار دا جوائنٹس اینڈ دا نیز, تو اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کی فیٹ کو نکال کر اور اس میں بلڈ تھوڑا سا لے کے پی آر پی کر کے انسٹیڈ آف دا ہائیڈرولک ایسڈ اب آپ ہی کے گھٹنوں میں جوائنٹس میں اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے, وچ ہیلپس یو لاسٹ فار another 2-2.5 سال, اور اگر آپ کا آرتھرائٹس کا پین کوئی 8-10 لیول پہ پہنچا ہوا ہے تو دیٹ ریئلی ہیلپس یو. دوز آر دا گڈ تھنگس. لیکن لائپو کا کوئی نقصان ہے ویسے؟ دیکھیں لائپو کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو آپ لائپو کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جی میں جتنا چاہے کھاؤں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پھر اپنا پورا لائف سٹائل مینٹین کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ڈائٹ کیا ہوگی, آپ سیکنڈ چیز یہ کہ ایکسرسائز آپ کو ریگولرلی کرنی ہے, نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنا جو کیلوری کاؤنٹ بڑا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. سیکنڈ چیز یہ کہ لائپو سے دیکھیں اگر آپ وہی اگین بہت پیٹ نکلا ہوا ہے, بہت ہیوی ہے, اگر آپ لائپو کراتے ہیں, گریجول پروسیس ہے, اس کو آپ مانیٹر کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کوئی بھی آپ کی باڈی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا ہارٹ اسی کا یوز ٹو ہے کہ اتنا ہی اس کو بلڈ پمپ کرنا ہے, تمام مسلز میں پہنچانا ہے, ایک دم سے آپ کا ویٹ ریڈکشن ہوتا ہے اگر اوور نائٹ, تو ہارٹ کی جو بیٹ ہے وہ بھی جو ہے اس کو جتنی محنت کی عادت تھی, جس طرح اس نے پمپ کر کے ہر طرف آکسیجن پہنچانی تھی, اب اس پہ یا تو زیادہ سٹریس آ سکتا ہے یا وہ تھوڑا سا شاک میں جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو ایک فریکوینسی پہ لائٹ آتی ہے, اگر ایک دم سے زیادہ وولٹیج آئے تو آپ کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے, تو اس کو بڑا مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اب بہت سارے لوگ جو شوقیہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بہت میجر ان کا ڈیفینیٹلی اگر آپ سرچ کریں, دیکھیں اگر آپ بالکل نارمل ہے اور آپ پھر بھی لائپوسکشن کرا رہے تو 10 to 15 ایئرز آپ کی لائف میں
कम हो सकते हैं। अच्छा, जो तो आपकी ये आप natural- प्लीज डू योर रिसर्च, बिल्कुल। नो योर डॉक्टर, और उससे पहले जो ड्यू डिलिजेंस है कि अपने सारे टेस्ट कराना, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना इवन वो जो आपका क्लॉटिंग रेट होता है कि अगर आपकी ब्लीडिंग हुई है तो बिल्कुल। कितनी देर में ब्लीडिंग रुकती है, सब खत्म चीजें होती है, कराना हाँ। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर खुर्रम आपके जी। लिए स्टमक स्टेपलिंग के हवाले जी, से जी, आया हुआ जी। था। ये भी एक बड़ा मशहूर हुआ था बीच में तरीका कि भाई ज्यादा खा खा के आपको वो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती है, बहुत ज्यादा लोगों को भूख लगती है, बिकॉज स्टमक आपका बड़ा हो चुका होता है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए लोग जहां लाइपो शाइपो कराते हो, कहते हैं जी मशीन जब खुली है तो एक काम और भी कराए लेते हैं साथ साथ, वो स्टमक को स्टेपल करा लेते हैं, विच इज लाइक अ बैंड, कि आपकी स्टमक की जो फूड होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये तो मैंने साइंटिफिकली बता दिया। इसके बिल्कुल। नुकसानात, प्रोज एंड कॉन्स जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले अगेन आपकी जो आपकी नेचुरल लाइफ है उसमें डेफिनेटली कमी आती है, ठीक है। सेकंड चीज, आपका तमाम गट की जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी हद तक हिंडर होती हैं, ओके। ठीक है। थर्डली, आपको आपको कंडीशन ये रहती है कि आप जरा सा आपने नॉर्मल से ज्यादा खाया, थोड़ा सा मेंटेन नहीं किया, नोजियाटिक होते हैं, वॉमिटिंग बहुत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आप ग्रेजुअली आपका जो ब्रीदिंग टाइम है वो बहुत आपके लिए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, बहुत ज्यादा। सेकंड चीज ये कि देखिए, अगर इसी में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है जिन्होंने अभी ये थोड़े दिन पहले मतलब शोबिज वगैरह में नहीं, मगर वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उन्होंने करवाया, बहुत ओबेसिटी थी उनको, ठीक है, मगर उनका इवेंचुअली ये हुआ कि अब वो बिल्कुल बेड रिडन है, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं आती। यानी आपके जो रिस्क हैं वो आपको पता होना चाहिए। रिस्क एक पता हमारे यहाँ होना बड़ी कॉमन जैसे खुर्रम जी, बात कही जाती है जी। ना, पेट भर गया नीयत नहीं भरी है, नीयत नहीं भरी। तो वो आप निहारी बिरयानी पाए के साथ फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्टमक ही छोटा हो चुका होता है, फिर आपने छोटे पोर्शंस में खाना है। सो बिल्कुल। प्लीज नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। अच्छा, मुझे जी, बताइए, जी। ये रिवर्सिबल होती है? कैन यू टेक ऑफ द बैंड, या वो बिल्कुल कर स्टमक सकते हैं, कट ही नहीं रहा? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। स्टेपलिंग तो ये होती है कि आप रिवर्सिबल होती है Reversible। डेफिनेटली, मगर उसके बाद आप देखिए, जैसे आप इलास्टिक है ना, जैसे आपने एक दफा उसको बहुत खींच के रखा, एक नेचुरल होता है, आप उसे बहुत आर्टिफिशियली खींचेंगे तो उसके बाद जो वो वापस होता है तो उसके बाद उसके अंदर वो पावर नहीं होती। हाँ। नेचुरली आपके अंदर भाई एक अल्लाह मियां की फिटिंग है, एक मैन मेड फिटिंग है कि हाथ खोल के कर रहे हैं, तो सही सी बात है। अच्छा, वो कट तो एक अलग चीज होती है, स्टेपलिंग जो है उसके बाद भी आप नेचुरली वो आपकी एनर्जी बहाल नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये तहैया कर लिया है, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे जी, उसके बाद आप उस तरह ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर रहेगा, और आप उसको एक अच्छा देखिए। अच्छा, आपके तवज्जुह से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए विद एज आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और आपके फैट डिपॉजिट्स हमेशा होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं ना बेबी फैट है, एडोलेसेंस में होता है, बल्कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट से या किसी कॉस्मेटिक सर्जन से पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि यंग फेस इज अ चबी फेस, बिल्कुल, राइट। तो वो लेकिन एज के साथ साथ आपके फैट डिपॉजिट्स मूव करना शुरू करते हैं, जो पहले अच्छा लगता था, यानी आपका हेल्दी जिस्म लगता था, अब वो लटक गया है। सो आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्टिव होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, अभी हमने स्टाइल अवार्ड्स में बहुत सारे हमारे मशहूर नामों को देखा, खुर्रम ये क्या बात है, कहीं से हमने फैट कम करना है जिसके लिए हम लेजर किए जा रहे हैं, या कोई फेस पे भी हाइफो करा रहा है? यंग बच्चियों को मैं देखती हूँ वो कहती हैं कि जी नहीं हमारा फेस बहुत मोटा है, हमें हाइफो कराना है। ऑन द अदर हैंड जो लोग 40s या 50s में वो बेचारे फिलर्स करवा रहे हैं, उनको भरवाना है अपना मुंह, तो ये जरा सॉल्व करें। एक वही बात है प्रोपोर्शन की ना। अच्छा, एक तो नेचुरल भी चीज होती है, अब हमारे यहाँ मीडिया इन्वेजन इस तरह हुआ है कि आप देखिए, सबसे बड़ी बात इनहेरिटेड जो चीज है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब एक पाकिस्तानी खातून का जो एक पूरी स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो पेयर शेप्ड है आम तौर पे, जेनेटिकली वी आर लाइक दैट। हाँ, मतलब आप वो कहते हैं ना, जैसे आपको विरासत में जो चीज मिली है, लोग यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता है थोड़ा सा, वो टीवी देखते हैं, फिर एक आध क्रीम्स आती हैं, ये मैं उसकी बता रहा हूँ, वो देखते हैं शक 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 आपका कलर चेंज हुआ, रंगत चेंज हो, कॉम्प्लेक्शन। इसी तरह वो कहते हैं कि जी वो मैंने देखा था, जो एक अजीब सा वो नहीं दिखाते कार्टून जैसा, वो जो गोल घूमता है, वो पहले बहुत मोटी होती है, फिर उसके बाद वो बहुत पतली हो जाती है। बिल्कुल, दैट कांट हैपन टू यू। नहीं हो सकता, ऐसे आपको जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। अब अगर किसी का राउंड फेस है और वो चाहे कि वो बिल्कुल ओवल हो जाए, तो वो तो प्लास्टिक सर्जरी से भी नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा
फिलर से या बोटॉक्स से उसे आर्टिफिशियली इनहैंस कर सकते हैं, ट्वीकिंग कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट. उससे ज्यादा और उसके लिए आपको बड़ा यू शुड नो, अब बाहर तो अगर आप जब कंसल्ट के लिए जाएं तो आपको वो 3D फोरकास्टिंग भी बता देते हैं कि भाई अगर हम ये ज़रा सा ट्वीक करेंगे तो आपका ये फेस ऐसे ऐसे चेंज होगा, फोटोशॉप करके दिखा देते हैं. मगर हमारे यहाँ तो बहुत सारी जगह एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम. लेकिन अब अगली दफ़ा के लिए आपको बता दें कि कई दफ़ा जो हमारी की हुई गलतियाँ या हमारे ऐसे डिसीजंस जिनको हम रिवर्स करना चाहें उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है. और हम शुरुआत करेंगे जी टैटूज की, कि अगर कोई देखने वाले ने टैटू कभी किसी मोमेंट ऑफ जॉय में बनवा लिया था और उसको वो पसंद नहीं है तो क्या किया जा सकता है. इसके अलावा बहुत वो सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी रिवर्सिबिलिटी कैसी है, यानी किन किन चीज़ों को अगर आपने करवा लिया और आप रिग्रेट कर रहे हैं तो कैन यू गो बैक टू द ओरिजिनल. इस पे बात करेंगे जी हम अगले ट्यूसडे. थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर बीइंग हियर. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम एक और इशू जिस पे हम अक्सर बात करते हैं, आई वांटेड टू ब्रिंग इट अप इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, कि हमारे यहाँ ख़वातीन अगर अपने इंटरेस्ट अपने पैशन को फॉलो करती भी हैं तो क्वालिफिकेशन लेने तक तो सही है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करने की बात आती है, जब बाकायदा प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने की बात आती है तो उनको डराया जाता है, रोका जाता है. मिसाल इसमें ले लीजिए वकालत की. बहुत सारी लड़कियाँ हैं ब्रिलियंट लॉयर्स, व्हेन दे आर स्टडिंग यू नो दे एस इन द मूटिंग कॉम्पिटिशंस, अपने काम में बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर घर वाले ये कहते हैं कि जी कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाओगी, वहाँ का माहौल देखो, वहाँ पे जजेस और वकला और उनकी आपस की लड़ाइयाँ, फिर उसके अलावा जो लोग वहाँ पे दुहाइयाँ दे रहे होते हैं, जिनके केसेस लगे हुए होते हैं, समटाइम्स इट्स ऑल्सो द क्रिमिनल, सो यू शुड नॉट गो देयर. इसी तरह की कदगन तकरीबन हर ही फील्ड के हवाले से लगाई जाती है जब हमारे अपने फियर्स अपने खदशात सामने आते हैं. आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसने अपने लिए एक थोड़ी सी यूनिक फील्ड सेलेक्ट की, एंड नाउ शी हैज़ बिन हायर्ड बाय द Lufthansa Industry Solutions as the first Pakistani in the IT area. तो हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कामरान. आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम बुशरा, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट इंटिमिडेटिंग जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रही थी, एक ऐसी कंपनी में जहां आपको पता है कि पहले किसी पाकिस्तानी लड़की की रिक्रूटमेंट नहीं हुई. सो डिड यू हैव दैट यू नो दैट थॉट इन योर माइंड कि क्या पता मेरा भी सिलेक्शन ना हो? व्हाट वाज गोइंग ऑन? Well, generally, it was obviously definitely overwhelming because I was applying for my first job, and I knew it's an industry jahan pe it's a male-dominated industry. But I have never really focused अपने मसलों पे कि मैं अकेली लड़की हूँ या मैं पाकिस्तानी पहली हूँ. मैंने इन चीज़ों को ना जहन में रखा था और ना मैं यूजुअली फोकस करती हूँ मसलों पे. तो मैं सिर्फ अंदर गई थी ये सोच के अगर मैं पहली हूँ तो आई मस्ट सेट एन एग्जाम्पल एंड मैं करूँगी, और आई थिंक उसके बाद इट वाज फाइन. बुशरा, इज दिस द फर्स्ट जॉब दैट यू अप्लाइड फॉर? क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि आपकी हिम्मत, आपकी परसिस्टेंस, आपकी कंसिस्टेंसी भी इस बात से टेस्ट होती है कि अगर आपको पहले कभी रिजेक्शन का सामना करना भी पड़ा हो, फेलियर भी हुआ हो, स्टिल यू वेंट ऑन गोइंग. और वाज दिस एप्लीकेशन योर फर्स्ट एवर एप्लीकेशन? No, it wasn't. Okay. Definitely not. इस जॉब से पहले हम अपनी डिग्री में ही इंटर्नशिप्स भी करते हैं जो कंपनीज में ही अप्लाई करने के लिए होती हैं. Right. और मुझे याद है कि उसके अंदर मेरी एक लिस्ट थी जिसके अंदर 400 कंपनीज थी और तकरीबन 150 कंपनीज के बाद जाके मुझे पहली एक्सेप्टेंस आई थी. Wow. तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ इतनी आसानी से पहली ट्राई में नहीं आती. और आई थिंक जो भी इंसान कहीं बैठा होगा वो हमेशा आपको एक ही बात बताएगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और हार नहीं माननी चाहिए. क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिजेक्शन इज एक्चुअली डायरेक्शन फॉर योर लाइफ एंड इट इज डिवाइन प्रोटेक्शन. ये तो मेरा फेवरेट कोट है कि रिजेक्शन इज डिवाइन प्रोटेक्शन. क्या पता वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं या इट वाज टेस्टिंग यू. एक और चीज़ जो होती है कि जो बिगिनर्स लक के बाद यूनिवर्स आपको ज़रा टेस्ट करती है कि आप ये डिजर्व भी करते हैं या नहीं. मुझे बताइए कि जब 150 रिजेक्शंस हुई थी या 150 कंपनीज में बात नहीं बनी थी तो कभी दिल बर्दाश्ता हुई, कभी ये सोचा कि ओ माई गॉड आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मे बी आई हैव मेड रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ? 150 सबके सब में रिजेक्शंस नहीं थी. अप्लाई मैंने 150 में किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमेशा से स्कूल में मैं काफ़ी
اوپر رہی تھی اور لائف بچی تھی تو اتنی زیادہ ریجیکشن کا سامنا کرنے کی عادت نہیں تھی. تو ڈیفینیٹلی پہلی دوسری دفعہ بہت دل برا ہوا اور سوچا کہ کیا کر رہی ہوں, کیسے ہوگا, کیا غلط کر رہی ہوں. آپ کو اتنی گائیڈنس بھی نہیں ہوتی, خود اکیلے آپ وہاں پہ, میں پہلی لڑکی تھی اس فیلڈ میں. پھر یہ بھی لگا کہ لڑکی ہوں شاید اس لیے نہیں ہوگا, پاکستانی ہوں شاید اس لیے نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ہر دفعہ گرنے کے بعد اپنے سارے ریزنز جو آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ کیوں نہیں ہوگا, وہ سائڈ پہ رکھ کے ان سب ریزنز پہ بلیو کرنا پڑتا ہے کہ کیوں ہوگا. Absolutely. اور جب آپ And at the end of the day, focus these are کرتے ہیں just stories that we are telling ourselves. تو ہم اپنے آپ کو ایسی کہانی کیوں نہیں بتاتے جس کے اندر ہم خود ہیرو ہوں. مجھے یہ بتائیے بشرا کہ you've represented Pakistani young people at a variety of forums. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کہی یہ مجھے تھوڑا سا اسٹرائک کی تھی. It is a very common habit کہ اگر ہماری کوئی بات نہیں بنتی یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا, we start blaming our nationality. Do you see that as a prevalent practice amongst the young people کہ جی کہیں پہ acceptance نہیں ہوئی, کہیں کا ویزا نہیں ملا یا کہیں جا نہ سکے, کسی کمپنی میں سلیکشن نہ ہوئی تو فوراً ہم بلیم کرتے ہیں کہ شاید ہم پاکستانی ہیں نا اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو پریولنٹ پریکٹس آئی تھنک ہماری ایز انسان ہے. اور میں ایون ایز اے پاکستانی لڑکی جو باہر جانے سے پہلے پاکستان میں تھی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا کہ ہمیشہ ہم یہ چیزوں کو بلیم کرتے تھے کہ ہم ایکسل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی, ہمارے پہ ریسٹرکشنز ہیں, ہمیں ایک طرح سے کنڈیشن کیا جاتا ہے. باہر جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اگینسٹ کوئی سرٹن اوپینینز ہوں گے لوگوں کے. لیکن what I learned from all of this is کہ آپ کسی مسئلے کو جتنا دیتے ہو وزن وہ اتنا آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے. تو انسٹیڈ آف فوکسنگ آپ کے مسئلوں کے اوپر آپ ہمیشہ سوچو کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہے بھی تو اس کا سولوشن کیا ہے اور میں سولوشن کو لے کے کس طرح آگے جا سکتا ہوں, انسٹیڈ آف میں اپنے آپ کو بہانے دوں کہ یہ مسئلہ اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا, بیکاز پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی. بشرا مجھے یہ بتائیے گا کہ when my team reached out to you اور ہم نے آپ سے آپ کا ایمبیشن پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے, بیکاز لفتھانسا از اے ورلڈ ریناؤنڈ کمپنی اینڈ اٹس جرمنی بیسڈ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن اپنی جگہ کا استعمال کریں گی ٹو پروموٹ دا رائٹس آف دا مائنورٹیز. آپ کن مائنورٹیز کے کمیونٹیز سے زیادہ اپنے آپ کو قریب پاتی ہیں اینڈ واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو فار دیم؟ I think I would start with not just minorities but all the people or all the kind of populations that are not considered equally or given human rights, because میں ایک ہمیشہ بات بولتی ہوں کہ human rights and humanity in every direction is my faith. اور growing up as a girl in Pakistan, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے فائنینشلی آپ کے پروفیشنلی اتنے چیلنجز ہیں لیکن آپ کو وہ اتنے بڑے چیلنج نہیں لگ رہے ہوتے مگر آپ کو سوسائٹل چیلنجز زیادہ بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو اپنے حق لوگوں سے مانگنے پڑتے ہیں جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہو ایز اے لڑکی, جب آپ کو اجازت مانگنی پڑتی ہے, جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ خواب دیکھ سکتے ہو اور آپ یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. بالکل. تو اس معاشرے میں بڑے ہو کر مجھے احساس ہوا تھا کہ ایسے بہت سارے سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے جن کو جینے کا ایکول حق نہیں دیا جاتا اور وہ بس ایسے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور اب اس کو چینج کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. تو یہ نارمز بن گیا ہے. We have unfortunately made this the new norm. Thank you so much Bushra for being. What a lofty ambition to have and I wish you all the best in this. لیکن ہاں جب ہم مائنورٹی رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سب کانشیسلی ان کو مزید وکٹمائز تو نہیں کر رہے, جس کو کہا جاتا ہے مائنورٹائزنگ دا مائنورٹیز. لیکن اس پہ بات کریں گے کسی اور وقت. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم جب ڈاکٹر خرم کے ساتھ بات کر رہے تھے ہم نے آپ سے کہا کہ جھٹ پٹ ہمیں سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں. اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو فوراً سے وزن گھٹانا ہے, اس کے لیے کوئی انویسو سرجری کرانے کو کہے, لائپو کہے یا پھر لیزر, تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اسی عجلت میں ایسا لگتا ہے اس ریس میں ہماری باڈیز پہ ایک بڑا اسٹرینج امپیکٹ پڑ رہا ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہونے والی جو ہماری جنریشن ہے اس نے بڑا کوئکلی ایج کیا ہے. اس سے پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ آپ کی ایک تو ایجنگ سلو ہوتی تھی, باڈی میں ہمت طاقت زیادہ ہوتی تھی, آپ بیماریوں سے بچے رہتے تھے, قوت مدافعت آپ کی اسٹرانگ تھی. اس میں خوراک, آپ کا لائف سٹائل, آپ کی نیند, آپ کے ایموشن, سب چیزوں کا ایک اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کل کی جنریشن میں پہلے دیکھیں تو پیوبرٹی بہت ارلی ہوتی ہے,
آپ کی ایڈولسنس باڈی آپ کی ڈیولپ جلدی کر جاتی ہے, اور پھر اسی کے ساتھ کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ارلی ایجنگ. اس کا ایک بہت بڑی مثال اگر آپ کو دینا چاہوں تو جو بچے یا جو کالج اسٹوڈنٹس اس وقت گریجویٹ کرنے والے ہیں, اس وقت وہ آپ کو اپنی لائف کے پرائم پہ لگیں گے, سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, حسین ہیں, جاذب نظر ہیں, اینڈ لک ایٹ دیم ان 3 اور 5 ایئرس. ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ویٹ پٹ آن کر چکے ہوتے ہیں, ان کے بال جھڑ گئے ہوتے ہیں, ارلی سائنز یعنی رنکلز اور ان کے چہروں پہ جھائیاں یا جھریاں پڑنے لگتی ہیں, اور ابھی تک انہوں نے بہت کچھ لائف میں نہیں کیا. از دس اسٹریس؟ از دس آر لائف اسٹائل, یا یہ خوراک کی وجہ سے؟ اگر آپ کی بھی یہ آبزرویشن ہے یا پرسنلی آپ اپنے اندر اس طرح کی چینجز محسوس کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ جی میری امی کو دیکھیں تو آج ایسا لگتا ہے وہ میری بڑی بہن ہے, میری نانی آج تک ماشاءاللہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں, اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں, لیکن مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر نہ انرجی ہے, نہ مجھ سے کام زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے, کریکٹیو ٹپس بھی آپ کو دیں گے اور آپ کا حال احوال بھی سنیں گے. تو مجھے کال کر کے بتائیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج کل کی جو موجودہ نسل ہے اس میں ایجنگ سائنس مچ کوئکر نظر آ رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ طاقت بھی موجود نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں, سب سے پہلے ان کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر رقیہ یاور, آپ جنرل فزیشین بھی ہیں اور سونالوجسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رقیہ فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عیسیٰ, بخوبی واقف ہیں آپ ان سے, ہربلسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ اسپرچولی بھی اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ریلیجسلی ہمارے پاس کیا گائیڈنس موجود ہے وہ بھی ان سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عیسیٰ فار بینگ ہے. سب سے پہلے ہمارے پینل کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں سے جب ہم نے یہی سوال کیا کہ کیا وہ نوٹس کر رہے ہیں کہ بچوں میں ارلی پیوبرٹی ہے, اور اگر نسل کو دیکھا جائے نوجوان نسل کو تو ان کی ارلی ایجنگ ہے, تو انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. باہر کا کھانا کھانے کا شوقین ہے, اسی لیے وہ تھوڑا ہیلدی لگتا ہے, اور بڑا والا میرا زیادہ باہر نہیں جاتا ہے, گھر کا کھانا کھاتا ہے, تو ماشاءاللہ لمبا ہے اور پتلا ہے. ہاں تو لوگ بولتے ہیں یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے, چھوٹے کو بڑا بولتے ہیں, بڑے کو چھوٹا بولتے ہیں. ریلیٹو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار بہت دنوں بعد جو کہ یار چھوٹا بھائی بڑا لگ رہا ہوتا ہے, بڑا بھائی چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے, ایسا سم ٹائم ہوتا ہے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے بندہ ہیلدی ہو جاتا ہے, لائک تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارے ایج میں ایج گروپ میں تو ہم لوگ کرکٹ بہت کھیلتے تھے, تو اب ایسا نہیں دیکھنے میں آتا ہے آج کل کے بچوں میں, لڑکوں میں. خوراک ایسی ہے, کھانے میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے, اپنے آپ کو ٹائم دیکھے تو فٹ دکھیں گے نا, پھر وہ جو پہلے کی خوراک کھائے میں وہ سیٹ ہیں. جوان تو ہمارے یوں ہی جا رہے ہیں. اسٹرکچر بچوں کا کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ 9 میٹرک میں بھی لگتا ہے کہ یہ گریجویشن کر چکا ہے لڑکا, جو ہے وہ اتنا بڑا لگنے لگتا ہے. بیئرڈ آ جاتی ہے ان کی, موسٹیج آ جاتے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ وہ بڑے جو ہے زیادہ لگنے لگتے ہیں. خوش ہوتے ہیں یار چلو بھائی میں بڑا لگ رہا ہوں, یا جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹا لگ رہا ہے, تو اس سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قدرتی ہے, نیچرل ہے. بڑے چھوٹے کا وہ ہوتا ہے نا, وہ بہت کم ہو جاتا ہے. جو تمیز وغیرہ ہوتا ہے آج کل تو ایسے بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ, بالکل فرینکلی ماحول ہوتا ہے آج کل تو. جی یہ بات ہر ایک کے دل کو بڑی اداس کر دیتی ہے جب کسی کو کہا جائے عمر سے بڑے لگ رہے ہو. بلکہ ہم تو بچوں کو سے ایسے ہی ملتے ہیں, کسی کے گھر آپ جائیں آپ کہتے ہیں او ہو یہ تو کل کی بات تھی, یہ بچے کو میں نے بیبی کے طور پہ دیکھا تھا, اب ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے. یہ سوال ہمیں اس طرف کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر رقیہ کہ اکثر بچیوں میں اگر دیکھا جائے تو ارلی پیوبرٹی یعنی ان کی باڈی ڈیولپ جلدی ہو جاتی ہے. واقعی چھوٹی چھوٹی جو پری ٹین بچیاں ہیں ان کا لگتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے بڑی ہیں. اس کی آپ کیا وجوہات دیکھ رہی ہیں؟ از دس اے لائف اسٹائل یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو سدرا بتانا چاہوں گی واٹ از ارلی پیوبرٹی. ارلی پیوبرٹی یہ ہوتی ہے کہ لائک گرلس کے اندر بیفور دی ایج آف 8 ایئرس اور بوائز میں بیفور دی ایج آف 9 ایئر بچوں کے جو ہے سیکشول کریکٹرسٹک ڈیولپمنٹ اپیئر ہونے لگے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز ارلی پیوبرٹی کہلاتی ہے. اور آج کل جو ہم فوکس کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے, ویسے تو ہم میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں گی ہارمونل پرابلمس ہوتی ہیں, مگر آج کل ہمارے جو فوڈ پلان ہے, انٹیک ہے, لیک آف ایکسرسائز ہے, لیک آف ایکٹیویٹیز ہے, لیٹ نائٹ سلیپ ہے, ہم نے اپنی ہیبٹس چینج کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از دا مین کاز آف ارلی پیوبرٹی. آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں, بچے 7, 8, 9 سال کے ہیں, چھٹیاں منانے کا مطلب ہی ڈاکٹر عیسیٰ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری رات بچے کھیلتے رہیں گے, سونے کا کوئی وقت نہیں ہے, دن کے وقت جاگیں گے. جو ہم بڑی محنت سے روٹین بناتے ہیں وہ بچوں کی چھٹیوں میں اتنی ہی محنت سے برباد کرتے ہیں. آئی تھنک سب سے بڑا رول جو ہے نا, دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑا ایک ریشو ہے جس کی ایج 20, 25, اور اگر آپ وزٹ کریں کسی اور ہاسپٹل کو, خاص طور پہ ہارٹ ایشوز کے معاملات میں دیکھیں تو 30 والے آپ کو زیادہ ملیں گے. واو. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو وقت سے پہلے ہم بوڑھا ہو رہے ہیں, اس میں ایک پہلا اسٹیج تو آتا ہے ماں باپ کا,
کیونکہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے وہ 10 سال کا جو اس کا پیریڈ ہے صحیح. اس کے اندر جو ماں باپ نے فوکس کرنا ہے اس کی میلز، ان کا کھانا پینا، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آپ کو مٹی سے ہے، جو آپ زمین کو دو گے وہ اگائے گی ضرور. صحیح. تو آپ کا جو سسٹم ہے کھانے پینے کا اس کو دیکھنا پڑے گا. پھر دوسرا، اگر آج کل تھوڑا جو ینگ ایج کے بچے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں ان کے کھانے چاہے وہ گھر سے ہو رہے ہیں چاہے باہر سے ہو رہے ہیں، آپ دونوں پر غور کریں. ایک بھوکے بچے میں اور جس بچے کو ہم کھلا پلا رہے ہیں، یقین کریں وہ بھی اسی طرح بھوکا ہے. یعنی کیونکہ خوراک اور وہ نیوٹریشن تو مل ہی نہیں رہی. کیونکہ آپ اس کو فارمی مرغی، آپ فارمی انڈا، سفید چینی، گھر میں آپ کے گھی اور تیل نہیں آتا، ریفائن آتا ہے. جب آپ اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا، مائکرو اوون نے آدھا کام اتار دیا اور کچھ کوکر نے ختم کر دیا. تو جب ہم اس طرح کی میلز لیں گے پھر ہمارے یہاں روٹین نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے بعد 40 قدم چلیں. اور دوسرا اگر بڑے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں صبح ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں اور دوپہر آپ وزیروں کی طرح کھائیں، رات آپ فقیروں کی طرح کھائیں. ہمارا صبح ناشتہ چائے پاپا ہوتا ہے اور رات کو ہم پیزا اور مرغن کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی واک کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. اچھا سونے کو اب یہ سمجھ لیا، دیکھیں جو ہمیں بنا رہا ہے وہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ رات کو سو جائیں. صحیح. کیونکہ آپ کے دن بھر میں جو بھی کام، جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، باڈی کی جو توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے اللہ اسے واپس رات میں جوڑتا ہے. بالکل. اب ہمارے ہاں بچے 2 بجے 3 بجے سو رہے ہیں. وہ سرٹن ٹائم تو ایسے بچوں سے ہمارے سوال ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں 4 بجے سے پڑھتا ہوں. بھئی یہ کون سا ٹائم ہے پڑھنے کا؟ تو ہمارے اپنے جو والدین ہیں، جو بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کو فوکس زیادہ کرنا ہے. اچھا یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. کل ہی مجھے بھی اس پہ ڈانٹ پڑی ہے، لیکچر ملا ہے، کیونکہ صبح مارننگ شو آپ کے سامنے کرنا ہوتا ہے تو نیند اکثر دیکھا گیا پوری نہیں ہوتی. تو مجھے کل ہی آئی واز سٹنگ ود مائی بردر ہوز اے ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ باڈی میں سم آف دا ہارمونز آر یور فرینڈس. جیسے آپ جب رات کو 9 سے 10 بجے نیند کرتے ہیں تو آپ کی باڈی نے ڈیپ سلیپ میں جانا ہوتا ہے. جب آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں باڈی آپ کی ڈوپامین ریلیز کرتی ہے. اگر آپ نے وہ ونڈو مس کر دی، یعنی اگر تم 9 سے 10 بجے تک سدرا نہیں سوتی ہو اور رات کو 12 یا 1 بجے سوتی ہو تو وہ اس دن کی ڈوپامین پروڈکشن باڈی میں نہیں ہوئی ہے. چلیں ایک دن آپ کا کوئی رت جگہ آپ نے کر لیا، لیکن اگر آپ نے اسی کو روٹین بنا لیا سو ایونچولی باڈی ول بی ایٹ لاس. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم ہاؤ کین وی میک شور کہ یہ جو بچوں میں ارلی پیوبرٹی آ رہی ہے آپ چھوٹی ایج سے ہی ان کی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں؟ ہاؤ کین وی پریونٹ اٹ؟ بیکاز آئی ایم شیور اس کی کمپلیکیشنز بھی تو ہوتی ہوں گی آگے. اب دیکھیں یہ تو بہت زیادہ کامن ہو گیا کہ پری پیوبرٹی جو ہے کامن ہو گیا، جسے پریکاشس پیوبرٹی بھی کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کا مین کاز بھی ڈائٹری انٹیک ہم نے بتایا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اب مدرس کیا کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے بریسٹ فیڈنگ کو ہمیں کہا کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کروائیں. ٹھیک ہے، آج کل جو ہے ٹاپ فیڈ کر دیتی ہیں اسٹارٹ اپنی کنوینئنٹ کے لیے، ہمارا فگر خراب نہ ہو. صحیح ہے ان سب پوائنٹ آف ویو سے، مگر اس کے اندر وہ چیز تو نہیں ہوگی، وہ ہیلتھ تو نہیں ہوگی، وہ نیوٹرینٹس تو نہیں ہو جو کہ نیچرل چیز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا تو ہم نے پوائزن وہاں پہ بچے کو دے دیا کہ ہم نے بریسٹ فیڈنگ اسٹاپ کرائی، ٹاپ فیڈنگ بچے کو دی. ٹھیک ہے، اور پراپر نیوٹرینٹس بچے کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیبی فوڈ کے بارے میں آپ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فارمولاز، جی بس اس میں پانی ملائیں، دودھ ملائیں، بچے کے لیے تیار ہے اور تمام نیوٹرینٹس ہیں. بیچارے پیرنٹس کو یہی کہہ کے بیچا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کی تمام نیوٹریشنل نیڈس کو پورا کر رہا ہے. بیسٹ ہوم میڈ فوڈ ہے، آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ پورش لیں، چکن لیں، پلسز ڈالیں، اس کو بوائل کریں، گرینڈ کریں، ویننگ اسٹارٹ کرنی ہے بچوں کو، اس طرح کی ڈائٹ دیں. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر عیسیٰ موجود ہیں، ہم ان سے ایسے بھی کھانے کی اور خوراک کی چیزیں پوچھیں گے جس سے آپ یہ جو ارلی ایجنگ ہے، یعنی وقت سے پہلے جو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور ہماری جسم میں سے طاقت چلی جاتی ہے، اس کو ہم کیسے دوبارہ ریگین کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آصف ممتاز بات کر رہا ہوں لیاقت پور سے. جی آصف صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھانجے ہیں 2، وہ جڑوے بیٹے پیدا ہوئے تھے. صحیح. تو وہ ایک کی 2.5 سال عمر ہے، دونوں کی 2.5 سال عمر ہے. ایک تو ماشاءاللہ صحت بھی ہے، وہ ٹور بھی سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس کی کم عمر لگتی ہے، ٹور بھی نہیں سکتا، وزن میں بھی کم ہے، چل بھی نہیں سکتا. وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسے ہوتے ہیں یا واقعی اس کی جو خوراک پہ اثر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر عیسیٰ وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ اکثر ویسے یہ دیکھا گیا ہے جڑواں یا اگر ٹرپلٹس بچے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک زیادہ کمزور ہوتا ہے. ہاں یہ ہے، اور لیکن اگر ہم میجورٹی میں دیکھتے ہیں تو
اگر وہ جڑواں نہیں بھی ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. اکثر مائیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیں, بچہ کھانا نہیں کھاتا. ایک سب سے بڑی جو ریزن ہے نا, بچے کی جو فوڈ سپلائی ہے, جو آپ اس کو دے رہے ہو, آپ اس پہ اتنا ضرور غور کر لو جتنا کپڑے خریدتے ہوئے آپ اپنے کپڑوں کے لیے غور کرتے ہو. آپ ایک دکان چھوڑتے ہو, دوسری تیسری آپ کو پسند نہیں آتے, حالانکہ وہ آپ کو پہننا ہے. جو آپ کھا رہے ہو, جو آپ کی باڈی میں جائے گا, وہ آپ کے لیے نہیں. ہاں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی جو میں اس پہ کامنٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ماں کا دودھ, اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں لکھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, تم اس کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی کرو. یعنی کہ دودھ کو شکر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. بچے کی بگننگ کی بہترین میڈیسن اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بون ڈیولپمنٹ اسی دودھ سے ہونا ہے, برین ڈیولپمنٹ اسی سے ہونا ہے, اینٹی بائیوٹک اس دودھ میں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ بچہ اس دودھ سے محروم رہا ہے, اس کی جگہ آپ نے اس کو ڈبے کا دودھ لا کے دے دیا ہے, وہ نیم و بدل نہیں ہو سکتا. اور جتنے بھی یہ ہم بچوں کو فوڈ دیتے ہیں اس میں فوڈ پریزرویٹر ہوتے ہیں, آپ کی باڈی میں جا کر وہ ڈیٹاکس نہیں ہوتے اس طرح جو نیچرل ہو رہا ہے. اچھا, ہم میں سے اکثر لوگ جو اپنی زندگی کے پرائم میں ہیں, اگر 20 اور 30 سال کی عمر کے, یعنی آپ کی 20s اور آپ کی 30s کی اگر بات کی جائے ڈاکٹر صاحب, تو یعنی ہم اپنے بچپن میں واپس نہیں جا سکتے. وہ جو فاؤنڈیشن پڑ گئی سو بڑھ گئی. لیکن اگر آپ اس وقت 20s میں ہیں, 30s میں, اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ اب میری باڈی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے, مجھے میرے بال سفید نظر آنے لگ گئے ہیں, رنکلز پڑ رہے ہیں, ہم آج کیا کر سکتے ہیں اس بڑھاپے کو ذرا ڈیلے کریں؟ آپ اپنے کو ٹائم دیں, بالکل آپ اپنے لیے ٹائم نکالیے. ٹھیک ہے, آپ اپنی سب سے پہلے ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنا اسٹریس کم کریں کہ اگر آپ اسٹریسفل زیادہ ہیں ورک لوڈ کم کریں. ٹھیک ہے, واک اپنی اس میں ہیبٹ کے اندر شامل کریں. یہ سب چیزیں ہیں. واک کرنے کی یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ فریش فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ باہر جا رہے ہیں, 4 لوگ سے بات کر رہے ہیں, واک ہو رہی ہے, انٹرنلی فریشنس ہوتی ہے, تو ہم پورے دن کے ٹائرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے اسٹریس ریلیز ہوگا تو خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے فیس پہ بھی فریشنس آ جاتی ہے. لائف اسٹائل چینج کر لیں. وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ناشتہ آپ بادشاہوں کی طرح کریں, دوپہر کا کھانا جو ہے وزیر کی طرح, رات کا بالکل فقیروں کی طرح کھائیں. آپ ارلی ڈنر کریں, کا مطلب یہ نہیں کہ سڑک پہ بیٹھ کے ارلی ڈنر آپ کر لیں. ٹھیک ہے, ارلی ڈنر. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 20 سال کا ہو گیا ہے یا 30 سال کا ہو گیا, صحیح, مطلب پچھلے ایک تو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جیسی 30 کی ہو جائے وہ اپنے آپ کو برا تصور کرنے لگتی ہے. اس میں ذرا بات کیجئے. میں آپ کو بتاؤں ایک, اگر کیونکہ ہم ڈسکنیکٹڈ تو ہیں کہیں کہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے چہرے بنائے. بے شک, جس کو اللہ پینٹ کر رہا ہے وہ پینٹنگ کبھی خراب ہوتی نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جتنے بھی مرد ہیں اس زمین پر 2020 میں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت آدمی نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے. میں بیسیکلی دوسرے سے نہیں سننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عیسیٰ کتنے خوبصورت ہیں. ان کی آنکھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی کو میں کالا لگوں, کسی کو موٹا لگوں, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو ہر لڑکی, ہر انسان بہت خوبصورت ہے, اللہ نے اس کو بہت بنایا ہے. اپنی فزک کا خیال رکھنے کے لیے اگر آپ 20 کے ہو بھی گئے ہیں, 30 کے ہو بھی گئے ہیں, آج بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. سب سے پہلا آپ اپنے صبح کے ناشتے کا خیال رکھیں. دوسرا, پانی کا انٹیک. آج کل جتنی جنریشنیں پوچھو 4-5 گلاس پانی سے زیادہ ان کی, دیکھیں نا اللہ نے آپ کو مٹی کو بنایا ہے, زمین کو پانی آپ دے نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فصلیں اچھی ہو جائیں گی. کھانے اور پانی کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, آپ سے مزید بھی ٹپس لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ویسے مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم کسی کو جب دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے, جیتے رہو, لیکن پھر اپنی ہی بڑھتی عمر سے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں, اس کو سوار کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم بوڑھے تو نہیں ہو گئے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان بات کر رہا ہوں ہاڑی سے. جی ذیشان, کیا کہیں گے, وقت سے پہلے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی یہ تو مانتا ہوں. اچھا, کیا کرنا چاہیے پھر آپ کے خیال میں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وقت سے پہلے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ یہ ٹینشن ہے جی, بندہ ٹینشن لے لیتا ہے اور فٹنس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں ہم. بالکل صحیح, بہت شکریہ ذیشان کال کرنے کا. بلکہ آپ کی بات سے مجھے حدیث مبارک بھی یاد آ رہی ہے, اس کا بھی مفہوم کچھ اسی طرح تھا کہ پریشانی انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے. یہاں تک کہ کئی حوالوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ جب اپنے شریک حیات کے لیے دعا کرو کہ تمہیں کوئی اچھا کمپینین دے, تو اس کے زمرے سے بھی کہا جاتا تھا کہ ایسا کمپینین نہ دے جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. تو واقعی انسان کو پریشان رکھنا, اس کو ایموشنلی ابیوز کرنا, اس کے جذبات کا خیال
خیال نہ رکھنا, ایسا انوائرمنٹ بھی آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ باقی چیزیں تو چلیں شاید ہمارے کنٹرول میں. آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو بہت اچھی خوراک لے رہے ہیں, جو دنیا کے تمام ممالک میں گھومتے پھرتے بھی ہیں, پیسے کی فراوانی بھی ہے, لیکن چہرے پہ پریشانی, اور یہ پریشانی ان کو بوڑھا کر رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بیکاز پریشانی اور غم واقعی انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے. آپ کا سوچ کا محور اور اگر دائرہ بہت مختصر ہو جائے تو اس کے بیونڈ آپ دیکھ نہیں پاتے, اور انسان اگر واقعی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, خوش رہنا چاہتا ہے, ایک پروڈکٹیو زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو امکانات پہ, پاسبلٹیز پہ, اپرچونٹیز پہ اس کا یقین ہونا چاہیے. ڈاکٹر عیسیٰ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ کھانے کی اور باقی چیزوں کی ٹپس دے رہے تھے جو کہ بڑی بیسک باتیں اور ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. نیند پوری لیجئے جی, غذا آپ کی سادہ اور اچھی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ پازیٹیو. اسٹریس ہمیں کیسے بوڑھا کر رہا ہے؟ دیکھیں, اسٹریس ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہماری دوڑ, ہم تھوڑے میں اب خوش نہیں ہیں, یا جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. ہاں, ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں شاید نہیں سوچتے اتنا. ایک دن جو جی رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن دے رہا ہے, اگر آپ اس کو ہی زندگی سمجھ لیں, یعنی کہ اگر مجھے کوئی ڈاکٹر بول دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دن ہی ایک ہے, تو آپ میرے خیال میں پورا دن تو برا کام نہیں کر سکتے ہو, اچھا ہی کام کرو گے نا. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک دن اس کو اگر نعمت سمجھ کر ہی آپ گزار لیں. زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, مطلب اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو پرابلم تو وہاں بھی ہے نا. تو انسان کے سامنے پرابلم بھی آئیں گی, اچھے بھی آئیں گی, لیکن آپ کتنا اس کو پازیٹیو کر سکتے ہیں. پھر دوسرا, آپ کی سوسائٹی, جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم جب مسکرا کر بات کرتے ہو تو یہ اس دیے ہوئے صدقے سے بہتر ہے جو بعد میں تم لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرو. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, کالر ڈراپ ہو گیا, آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر رقیہ, آپ کی آبزرویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے, مردوں میں ایجنگ پروسیس بہت تیز ہے یا خواتین میں آج کل کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں خواتین میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. زیادہ تر خواتین گھر کے اندر ہوتی ہیں. ان کا یہ ہے کہ گھر میں بچوں کی لک آفٹر کرنا, اسٹریس, کام, کمر پہ تو یہی اسٹریس, لائک وہ باہر کے کام کرنا. عورتوں کے اوپر برڈن لوڈ زیادہ ہے. گھر بھی دیکھ رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, اپنے پہ توجہ نہیں دیکھ رہی ہیں, اپنی ڈائٹ پہ وہ کوئی کنسنٹریشن نہیں کرتی, کوئی کنسرن نہیں کرتی. ٹھیک ہے, پہلے بچوں کے پیٹ میں ڈالا, جو ہوا بچہ کچھ ہے وہ اپنے پیٹ میں. ایون اگر بچے نے باہر سے بھی منگوا لیا تو جو بچے کے بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ضائع نہ جائے, وہ خود کھا لیتی ہیں. سب نے پیزا منگایا, میں بھی وہی نہیں, اور ضائع نہ جائے نا, پھینکے نا, یہ سوچ کے وہ تو ہمدردی میں کھاتی ہیں کہ ہمارا مرد کمانے گیا ہوا ہے. یہ بڑا اچھا بہانہ ہے اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا. اچھا جی, اس پہ ضرور ہم بات کریں گے کہ فزیکلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین میں ایجنگ پروسیس زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, وقت سے پہلے اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگتی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں جی, لیکن ایک کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں صدر عبدالوہاب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے آپ کے وہاب صاحب؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. دعائیں. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگری کرتے ہیں اس سے کہ ہم اپنے وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور عمر سے زیادہ لگنے لگتے ہیں آج کل؟ جی, میں بڑے غور سے آپ تینوں کی گفتگو سن رہا تھا, اور میں کہنا ہی چاہوں گا کہ آپ تینوں انتہائی عقلمند حضرات نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں کا بہت اچھا احاطہ کیا ہے. بہت شکریہ. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو مسنگ ہے تھوڑی سی, وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ٹینشن لونگ معاشرہ ہے. ہم جب تک ٹینشن لے کے دوسروں کو ٹینشن نہ دیں, اور جب تک روز چند ایک افراد سے جھگڑ نہ لیں, چاہے وہ سڑک ہو, چاہے گھر ہو, چاہے دفتر ہو, اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. صحیح. اور کامیاب زندگی اور عمر سے کم نظر آنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک بہت مثبت تبدیلی لے کر آئیں, اور بیسیکلی ہم اپنے ارد گرد اپنے افراد سے, ماحول سے جب تک محبت نہیں کریں گے, ایک پازیٹیو آؤٹ لک نہیں رکھیں گے, اس وقت تک وہ پازیٹیوٹی ہمارے چہروں پر نہیں آئے گی.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہاب صاحب. آپ کی اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ابھی لاسٹ ایئر اکتوبر میں آئی وینٹ ٹو ٹرکی, اور استنبول میں جو لوگ اکثر گئے ہوں گے, گرینڈ بازار ہے, گرینڈ بازار کے قریب ایک ان کا باقاعدہ بک سٹور ہے. وہاں پہ میری ملاقات ایک بوڑھے کپل سے ہوئی. آئی کوڈ ناٹ گیس کہ ان کی ایج کیا ہوگی, لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ اپنی دنیا میں بڑے مگن تھے. ان کو کوئی یعنی اجلت نہیں تھی, کوئی وہ تیزی میں نہیں تھے کہ باہر سے جائیں اور گاہک کو پکڑ کے اپنے دکان میں لے کے آ جائیں. اور ان کی کیلیگرافی کی دکان تھی, یعنی انہوں نے پوسٹرز بنائے ہوئے تھے, ہاتھ سے بنے ہوئے کیلیگرافک, کچھ اس میں پورٹریٹس بھی تھیں, کچھ اس میں آیت وغیرہ بھی, مختلف آیتوں کو لکھا ہوا تھا. لیکن جو اچھی بات مجھے لگی کہ آپ جب ان کی دکان میں انٹر ہوتے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ جو ان کا ٹریڈیشنل پرفیوم ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کی ہاتھ پہ لگاتے تھے تو آپ کو ایک آ کے ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ملتا تھا. پھر اپنی جو بھی ان کی میز تھی اس میں سے نیچے سے اس نے ایک تشتری نکالی, اور اس میں نے دیکھا کہ وہ ٹرکش ڈیلائٹس اس نے رکھی ہوئی تھی کہ آنے والے کا منہ میٹھا کرایا ہے یا پھر مہمان نوازی کا یہ کیا. کوئی ہیگلنگ نہیں, کچھ نہیں, آپ کو پراپر طریقے سے, اور کوئی ان کو تیزی نہیں تھی. جو چیز آپ نے ان سے خریدی اس کو پراپرلی انہوں نے پیک کر کے دیا. اور یہ کوئی بہت مہنگی دکان کی میں بات نہیں کر رہی. اٹ از اباؤٹ گیونگ ریسپیکٹ ٹو دی ادر پرسن. یعنی جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو ہمارے رویوں سے بھی تو وہ چیز جھلکنی چاہیے. سو وہاب صاحب تھینک یو سو مچ فار کالنگ دیٹ ان. عیسیٰ صاحب کیا کہیں گے, ڈاکٹر عیسیٰ, کہ ہم اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے معاشرے میں خوشی بھی ہوتی ہے, حیرانگی بھی ہوتی ہے, اور پھر اپنی طرف دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے. یہ کلچر آپ کو وہاں بھی ملے گا, یورپ میں بھی ملے گا. یہ ان کا کلچر ہے, ہمارا مذہب ہے. جن کے پاس مذہب ہے ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. مطلب آپ نارملی کسی کو مارکیٹ میں اگر آپ سلام کر دیں تو وہ آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کریں, اس لیے آپ کو سلام کیا تھا. کل ہمارے پاس ایک کال آئی, ہم یہی غصے اور ایجیٹیشن کی بات کر رہے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ٹوکنے کا ہمارا ٹاپک تھا, اور اس میں یہی بات ہوئی کہ جی سبزی فروش میرے محلے کا ہے, میں روز اس سے سبزی لیتا ہوں, آج میری اس سے لڑائی ہو گئی, 10 روپے کی چیز پہ ہیگل ہو رہا تھا. I was thinking کہ واقعی انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہائی ٹینشن میں گھوم رہے ہیں. ہر شخص چلتا پھرتا ایک ہائی ٹینشن وائر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے, دوسرا ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم ماں باپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی فرینڈشپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنی رکھتے ہیں. اگر ماں ڈسکنیکٹ ہے اپنے بچوں کے ساتھ, باپ اگر بزنس میں بزی ہے, بیٹی ایک کمرے میں لیپ ٹاپ پہ ہے, بیٹا کہیں اور بزی ہے, تو ہم ایک چھت کے نیچے بھی تو اجنبی ہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہمیں آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہی ہے, جو ابھی تک ہماری گفتگو میں نہیں آئی, تنہائی بھی انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں, آپ ان کی زندگیوں میں کئی سالوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. ان کی تندرستی, اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے, لیکن ان کی عافیت بڑھ جاتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ اچھا میل ملاپ رویہ رکھیں, ان کو اکیلا نہ چھوڑیں, ملک سے باہر نہ ہوں. اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ اپنے نانا نانی دادا دادی سے ملتے رہتے ہیں تو سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی سال بڑھ جاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا اقبال صاحبہ, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. یا الحمدللہ, آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو, خصوصی ہمارے عیسیٰ بھائی, بڑے طویل عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے ملاقات کا بھی شرف, اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے آج. جی ہاں, میں ایکچولی یہ تو خیر بڑے ریگولر ٹی وی پہ آتے رہے, لیکن عیسیٰ بھائی کی جو اچھی بات مجھے لگتی ہے نا, عیسیٰ بھائی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنے حکمت کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور جدید دنیا کو اور اللہ کے تقاضوں کو جو مطلب جو اپنا مذہبی حوالے سے بھی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ آج کل ہم جو اپنے نیچر سے ہٹ گئے نا, کہ ہم دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں, تو یہی ہماری ایک خرابی, ہمارے طبیعت میں بھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے روٹین سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن سدرا ایک بات آپ نے جو بتائی نا ترقی کی, آئی ایم ویری انسپائرڈ, کیونکہ دیکھیں بات ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے. اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں گے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے نا, تو یقین کریں کہ آپ کی عمر بھی کم نظر آئے گی اور آپ اپنے آپ کو اچھا بھی فیل کریں گے. ہم اپنے پورے معاشرے کو برا کہتے ہیں, میں اس بات کا قطعی قائل نہیں. دیکھیں آپ جیسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, آپ اتنا اچھا پروگرام کرتی ہیں, ایک بڑا اچھا پازیٹیو وائب ملتا ہے, کیونکہ آپ کے الفاظ کا چناؤ, آپ کا انداز بیان بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جو اچھے. تو یہ بات نہیں ہوتی, میں اگر اپنے اخلاق کو اچھا کروں گا, اپنے آپ کو صحیح کروں گا نا, تو مجھے اچھے لوگ بھی ملیں گے. تو صرف میری درخواست یہ کہ آپ کے ماں ہو, آپ کے باپ ہو, کوئی بھی ہو,
आप अपने बाप से या इवन माँ यानी वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों से तमीज से बात करें, उनको डिग्रेड ना करें। अगर वो आपके या बच्चे हैं आपने तो बहुत जबरदस्त बात की। भी हम ऑफलाइन भी ये बात कर रहे थे कि हमें हर रिश्ते को, चाहे वो आपसे रिश्ते में रुतबे में छोटा हो या बड़ा हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और इस बारे में जरूर बात करेंगे कि कई दफा हम अपनी कड़वाहट या मिजाज की तलखी की वजह अपने गुजरे हुए वाकयात को बनाते हैं कि भाई मेरे तजुर्बे में इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, और आप अपने इमोशंस में, उन फीलिंग्स में हमेशा रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जज्बात आपके मास्टर्स बन गए, आप पे हावी हो गए, आपके मालिक बन गए। इस पे भी हम बात करेंगे, शायद ये भी वजह बनती है वक्त से पहले आपको बूढ़ा कर देने की। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं वक्त से पहले बूढ़ा होने की, जिसमें हमने स्ट्रेस की भी बात की, बेसुकूनी, परेशानी, गम, और इसके साथ साथ कभी कभार जहन में कहीं किसी पॉइंट पे अटक जाना। हम ये बात कर रहे थे कि अगर, मैंने आपको पिछले दिनों प्रोग्राम की शुरुआत में भी ये बात कही थी कि कई दफ़ा कुछ एक्सपीरियंसेस में हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात इतने हाइटेंड होते हैं कि जहन एक तस्वीर लेता है, और वो वाक़या या वो तजुर्बा आपके साथ एक दफ़ा होता है, लेकिन उस याद को दोहरा कर आप उस एक्सपीरियंस से बायोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली कई दफ़ा गुजरते हैं और अपने आप को उससे अलग करना मुमकिन नहीं हो पाता। डॉक्टर रुकैया, अक्सर आप देखें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में मदर्स हैं, अगर मिसकैरेज होता है तो लोग कहते हैं ना कि उसके बाद सेहत चली गई, या खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसा नागवार वाकया, इंसान उससे अलग नहीं हो पा रहा होता। आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को? और कई दफ़ा डॉक्टर्स बस बेचारे फौरन कोई ख्वाब आवर गोली दे देते, कहते हैं नींद पूरी करो शायद सही हो जाओगे। आपका क्या मशवरा होता है? देखिए, कभी कभी ऐसी कंडीशन तो होती है कि जिस तरह आपका कोई आईओडी हो गया या मिसकैरेज हो गया, तो पैथोलॉजिकली साइकोसिस परप्यूसिस होता है, ठीक है ना, परप्यूरम होता है जी। तो इसमें तो ये सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर समझता है, उसको जो है ट्रीट करता है, और सबसे पहले तो उसको जो रिश्योरेंस कराता है, ठीक है। मगर बास इवेंट्स ऐसे होते हैं कि औरत ठीक है, वो इतना डिप्रेशन ले लिया और अपने हावी कर लिया, तो उसमें भी हमारा यही किरदार होगा, हमारा ये रोल होगा कि हम पेशेंट को जो रिश्योरेंस करें, उसकी साइकोथेरेपी करें, ठीक है। हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है वो अच्छा, मर्द हज़रात की अगर बात की जाए डॉक्टर रुकैया, उनके साथ भी ये होता है। आप देखें कि कोई ऐसा वाकया, कारोबार में नुकसान हम अक्सर सुनते हैं कि एक यंग शख्स को अचानक से इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो गया और फिर कभी सेहत वगैरह संभल नहीं पाती। क्या आप मर्दों को आप क्या रिकमेंड करेंगी? मर्दों को भी रिकमेंड करूंगी कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। इतना स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेने के ज़्यादा हैज़र्ड्स ही हैं, और आप अपना फैमिली सर्किल इतना अच्छा रखें, फ्रेंडशिप सर्किल इतना अच्छा लगे कि लोग आपको आके जो है तसल्ली दें, ये ना हो कि आपको डिसअपॉइंट करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है, मेरे पास एक वायरल क्लिप भी आया था डॉक्टर ईसा, जिसको हम अंग्रेजी में वेल बीइंग कहते हैं। वो पैसा शोहरत से नहीं आती। पहले ज़माने में लोग, हमारे यहाँ भी, हमारे मोहल्ले, हमारे कल्चर में आप देखें, जैसे बड़े लोगों की बैठक हुआ करती थी, और उसमें आप ये नहीं, हम तो अब मतलब या गर्ज से लोगों से मिलते हैं ना, पहले आप सिर्फ बैठ के बातचीत करते थे, आपका अपना कथारसिस भी होता था, दो अच्छी बातें भी सुनते थे, या अपनी परेशानी का इजहार करते थे तो कोई अच्छा मशवरा दे देता था। ये रिवायत जब से ख़त्म हुई है और हम समझते हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए हम अपनी तमाम नीड्स पूरी करेंगे, दैट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड अ बिग गैप, क्योंकि इंसान के पास अपनी थॉट को या अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए कोई आगे चीज़ ही नहीं है। जो आप सोच रहे हैं बस आप उसी महवर में, उसी चीज़ में आप घूमते चले जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल अभी ट्रांसफर हो रही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि इस बारे में, ये जो बैठक का और बातचीत करने का, बुजुर्गों से गपशप लगाने का टाइम नहीं मिलता? कि इसकी इतनी बड़ी कमी है इस माशरे में, और इसको दोबारा से देखें। जो हमारा बचपन था तो हमने देखा कि सर्दियों में वो आग जल रही है, चारों तरफ चरपाइयों पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अपनी कहानियां बता रहे हैं, स्टोरियां बता रहे हैं, मूंगफलियां खाई जा रही हैं, मूंगफलियां खाई जा रही हैं। एक एनवायरनमेंट था, लेकिन उसमें लर्न करने की बहुत सारी चीजें थी। बिल्कुल। मतलब मैंने आज तक एक चीज देखी, मेरे वालिदैन ने मुझे कभी ये नहीं कहा था, अल्लाह उन दोनों को जिंदगी जन्नत नसीब करे, मुझे एक जुमला अभी भी याद नहीं है अपने बचपन में कभी मेरे वालिदैन ने ये कहा कि ये तुम नहीं कर सकते हो। जो नहीं भी होता था वो कहते थे तुम कर सकते हो।
اس لیے ہم پیلے اسکولوں سے پڑھ کر بھی نیلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کی تربیت تھی. الحمدللہ. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو پہلے تو یہ نہیں کہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ارے آپ کا بچہ فیل ہو گیا ہے نا, دنیا ختم تھوڑی ہوئی ہے, نمبر کم آ گئے نا, کوئی فرق نہیں پڑتا, زندگی پوری ہے. تو ایک تو پوزیٹو وے میں ان کو آگے بڑھائیں. ہم نے کاروباری بنا لیا نا زندگی کو, ہم سمجھتے ہیں ہم ان کی اسکول کی فیس دے رہے ہیں تو اب اس نے رزلٹ لے کے آنا ہے. لیکن ہم ایک جو سوسائٹی بناتے جا رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہے کبھی کبھی سوسائٹی میں ایسے نظر آتا ہے, وہ موویز دیکھتی ہے نا, اس میں وہ پوری ایک لاشیں ٹائپ کی چل رہی ہوتی ہیں, زومبیز چل رہی ہوتی ہیں, ہم زومبیز بنتے جا رہے ہیں. مطلب ایک میں نے آپ سے سوال کرنا تھا, یہ میرے پاس کل پرسوں بھی ایک شو میں آیا تھا ڈاکٹر عیسیٰ, کہ جلدی ایج کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جب بچہ چھوٹا ہے کالج میں تو ہم کہتے ہیں کالج پورا کر لو, اس کے بعد لائف بہت آسان ہوگی, پھر ہم اس کو نوکری کی ریس میں یا کاروبار کی ریس میں لگا دیتے ہیں, پھر ہم اسے کہتے ہیں شادی کر لو, شادی کے بعد ہم اسے کہتے ہیں فیملی کر لو. سو آل دس از, یہ جو گولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ 40 سال کے تک کی عمر کے ہیں آپ کے, اس کے بعد آپ کیا کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اگر یہ سارے گولز ہیں بھی, آپ ہی نے کرنے نا, جب آپ کی صحت نہیں ہے, آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں, تو آپ گول تو نہیں کر سکتے. تو اس سارے کام کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹائم, 1-2 گھنٹے آپ سارے دن میں اپنے آپ کو دے دیں, اپنے کھانے پینے کی روٹین کے ساتھ. آپ دیکھیں اب ہمارے بچے کو اگر آواز دے نا, ماں کہے کہ یہ سامنے سے دہی لے آؤ, تو وہ موٹر سائیکل کے بغیر جائے گا نہیں. مطلب اس کی زندگی میں واک نہیں ہے. جہاں آپ گئی ہیں, ابھی آپ ٹرکی کی مثال دے رہی ہیں, لوگ کلومیٹرز پیدل گھوم رہے ہیں. اچھا یہ بڑا اہم بات ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن واقعی اس شہر میں انفارچونیٹلی پیدل صرف وہی چلتا ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے, اور ہم نے اس کے لیے بھی کنڈیوسو نہ فٹ پاتھس ہم نے چھوڑے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی زیبرا کراسنگ ہے. سو دیز تھنگز آر ویری ریئل. لیکن بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عیسیٰ اینڈ ڈاکٹر رقیہ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہیں. بہت سارے کالرز ہمیں کال کریں. مزید بھی اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ فیس بک پہ کر سکتے ہیں. ہماری آپ کی کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.